बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल का प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे इलाका वतन अजीज़ पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत, शहरी आज़ादियों के महाफिज, नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, सदर सिविल सोसाइटी इत्तेहाद हवेली लखा ज़िला उकाड़ा, दीवान अदनान इमलाक एडवोकेट साहब, आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद की तरफ से आपको मेरा सलाम पहुँचे। और मेरे साथ मोमन एंकर तशरीफ रखती हैं मरियम अमीन। तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हम दीवान साहब से करेंगे। दीवान साहब, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती, आपकी जो मसरूफियात हैं उनसे आपने वक्त निकाला PSA डिजिटल के लिए, और हकीकी मानों में आप द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान हैं। सोसाइटी के लिए किए जाने वाले आपके जो वर्किंग है वो काबिल सताइश है। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए, वेलफेयर भलाई के कामों में आप ऑल ओवर द पाकिस्तान पेश रहते हैं, और ये एजाज़ भी किसी किसी को जाता है। आपकी पोजीशन जो है वो हम देखते रहते हैं, वाच करते रहते हैं। आप नरम दमे गुफ्तगू हैं लेकिन गर्म दमे जुस्तजू हैं, और ये एजाज़ भी, ये फ़न भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है। बज़ाहिर आपकी शख्सियत जो है वो आप हमें भोले भाले से नज़र आते हैं, पहले वाले अदनान हमें नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको इज़्ज़तों से, रिफ़तों से, बुलंदियों से नवाजा है। मज़ीद आपकी बेहतरी के लिए हम आपके लिए दुआगो हैं। तो द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन की तरफ से हमने ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। हमारा मकसद ये है कि इलाका भर का, पाकिस्तान भर का टैलेंट जो है उसको उजागर किया जाए, मंजर आम पर लाया जाए। हमारे इलाका के लोग जो आउट ऑफ सिटीज़ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, उनकी जो गरां कदर मिली, मजहबी, सियासी, समाजी, रफाई उनकी जो खिदमात हैं उनको मंजर आम पे लाना, उनको अप्रिशिएट करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। और उनको देखकर जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, शर्माते हैं, निकल नहीं पाते, उनको भी इस काम के लिए जो है वो तैयार करना कि वो आगे आएँ और दुखी इंसानियत की खिदमत में अपना वो भरपूर अंदाज में जो है वो अपना रोल अदा करें। तो सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि आपकी तालीम और तरबियत जो है वो आपका जो सफ़र है बचपन का वो कहाँ से शुरू हुआ, और तालीमी सर्विसेज जो हैं, खिदमात जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपने कहाँ से अवेल की? सर, सबसे पहले तो आपका और PSA डिजिटल का बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने आपको अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। हकीकत ये है कि आपने अपने कीमती लम्हात में से सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के लिए जो वक्त निकाला है, ये आप हमारी यूथ को जो है उसको बिल्डअप कर रहे हैं, उसका मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो आपने अपने कीमती लम्हात में से जो हमारी यूथ को टाइम दिया है, सबसे पहले तो उसका शुक्रिया। और फिर आपने इस प्रोग्राम में मुझे भी दावत दी। तो जहाँ तक सर मेरी तालीमी एकेडमिक्स का आपके बारे में उसने पूछा है आपने, तो मेरी सर ग्रेजुएशन जो है वो हवेली लखा की से मैंने ग्रेजुएशन की है। जी। उसके बाद मैंने जो है वो लाहौर से मैंने LLB किया है सर। उसके बाद फिर मैंने एक लीगल कोर्स जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का और लीगल एजुकेशन का मैंने इंडिया से भी उसको मैंने किया है सर। अच्छा, मेरे पास अमेरिकन बार की भी मेंबरशिप है सर। माशाल्लाह। और मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिस करता हूँ सर, तहसील कोर्ट्स में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मेरे कुछ केसेस हैं सर। जी। तो ये आप मतलब फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, और आप तो फिर वक्त इलाका के लिए कैसे निकालते हैं?
سر اصل میں میری پروفیشنل پریکٹس تو ہے ہی نہیں. پروفیشنل مینز پیڈ پریکٹس. پیڈ پریکٹس میری نہیں ہے. میری جتنی بھی پریکٹس ہے, میرے کیسز ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. سارے جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں, جو بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں, اس کے حوالے سے میں نے جتنی بھی پٹیشنز کی ہیں اس کے حوالے سے ہیں. اور بلکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے خصوصی ٹائم دیا ہوا ہے ہماری ینگ جنریشن کو جی اس کا فیوچر بلڈ اپ کرنے کے لیے, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آج جس عہدے پر یا جو میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں, اس میں بھی آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے. ہمارے ناظرین کو شاید اس چیز کا ادراک نہ ہوگا, تو میں ان کو بھی بتاتا چلوں جی کہ میں اپنے ایکیڈیمکس میں تھرو آؤٹ اردو ڈبیٹر رہا ہوں. جی اور میں نے میٹرک اور گریجویشن لیول پہ بھی میں ڈسٹرکٹ ونر رہا ہوں, اور وہ ساری اس میں جو ہے وہ آپ کا بڑا اہم کردار ہے. بلکہ پرائمری لیول تک تو میرے جتنے بھی پوری ڈویژن میں جتنے بھی مقابلے تقریری ہوا کرتے تھے, اس میں آپ میرے ساتھ ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی, اس میں شریک ہوتے تھے, اور آپ کی مینٹرشپ میں جو ہے وہ میں نے اس میں الحمدللہ بڑا اچھا پرفارم کیا. مجھے یاد ہے 3 دفعہ ڈسٹرکٹ ہم نے ونر جی بالکل جی ون رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ میں چھٹی بھی باقاعدہ مریم جی بالکل ضلع میں فرسٹ آتے تھے, اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کی باقاعدہ پورے ضلع میں اسکول بند ہو جاتے تھے خوشی میں. تو ایک بڑا اچھا ماحول ہوا کرتا تھا. زبردست. اچھا دیوان صاحب بتائیے گا کہ آپ سوشل سیکٹر میں بھی آپ کا ایک نام ہے. جی. آپ کے والد گرامی دیوان فیملی میں دیوان املاک احمد صاحب جو کہ بلدیہ کے چیئرمین بھی رہے, جی, اور یہ واحد چیئرمین ہے میرے خیال میں کہ جنہوں نے اپنی سیلری بھی گورنمنٹ سے وصول نہیں کی ہے, بلکہ اپنی پاکٹ سے جو ہے وہ خرچ کرتے رہے ہیں. جی بالکل. اسی طرح آپ کے تایا جان ہو گئے دیوان اخلاق احمد صاحب, جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب میں بطور پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے, اور بڑی سیٹ تو یہی تھی, اس سے قبل وہ بلا مقابلہ ناظم بھی رہے ہیں. جی بالکل. اور اس طرح آپ کے عزیز و اقربا میں دیوان فیملی میں دیوان مصداق احمد ایڈوکیٹ صاحب, جو کہ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے, عوامی فلاحی خدمات میں پیش رہے, اور دیوان شاہ زیب احمد صاحب وہ ہمیں سن رہے ہوں گے, تو ان کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے کہ وہ تو ہمارے علاقہ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی سلامت رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ دیوان صاحب سے بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کے توسط سے ملاقات ان سے بھی کریں گے. تو باقی دیوان فیملی ساری کی ساری جو ہے وہ عوامی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. اور جو مین بات جو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے پوری دیوان فیملی کو کہ آپ سارے سادہ لوگ اور شریف لوگ ہیں. جی. تو اس حوالہ سے آپ ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا. سر میری پوری فیملی ہی ہم یہیں پہ ہماری ایجوکیشن مکمل ہوئی ہے, اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہم یہیں پہ ہی اپنے لوگوں کے درمیان اپنے لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ ان کی سر انجام دے رہے ہیں. کوشش یہ میری پوری فیملی, جس طرح میں نے اپنے بارے میں آپ کو بتایا کہ پروفیشنل پریکٹس نہیں ہے, پیڈ پریکٹس نہیں ہے, تو میری پوری فیملی جو ہے وہ اسی طرح تقریباً سب جو ہیں وہ دیپال پور کے بار ممبر ہیں. جی. دیوان مصداق صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ بار کونسل کے صدر رہے ہیں. انہوں نے بھی آج تک جتنے بھی ان کی کیسز ہیں انہوں نے کسی سائل سے کوئی فیس نہیں لی. بالکل ایسے ہی ہے. تو فری پریکٹس جو ہے وہ کرتے رہے اپنے لوگوں کے لیے. تو کوشش یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے, کیونکہ ہمارا شہر ہے, اگر ہم نے اپنے شہر کو نہیں سنوارنا تو پھر کون اس کو باہر سے تو آ کے نہیں کسی نے سنوارنا. جی رائٹ. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ سول سوسائٹی اتحاد کے پریزیڈنٹ ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ان میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کتنے لوگ شامل ہیں, ان میں کیا کارکردگی ہے ان کی. سول سوسائٹی اتحاد میں سب سے پہلے تو ہمارے ایک عہدیدار آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں, محمد احمد ساجد صاحب آج کے ہوسٹ ہیں. وہ ہمارے سول سوسائٹی کے بھی عہدیدار ہیں, اور ان کے پاس یوتھ افیئرز کا قلم دان ہے. ہم نے ان کو جو ہماری یوتھ ہے
ساجد صاحب ہیں اور پروفیسر ایاز ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کے پاس یوتھ افیئرز کا قلمدان ہے، اور یہ سول سوسائٹی کا جو قیام کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے شہریوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جس میں سارے سیاسی لوگ، سماجی لوگ، سارے گروپس کے مذہبی لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں، اور وہ اس سوسائٹی میں غیر جانبدار، غیر سیاسی ہو کے صرف اپنے شہریوں کی خدمت کے لیے کام کریں۔ اس میں ہمارے ایک بلڈ گروپ ہم اس کو چلا رہے ہیں، واٹس ایپ بلڈ گروپ ہے، اس میں سر میرا خیال 200 سے زائد جو ہیں وہ ہمارے ممبرز ہیں، میرے سے بلکہ آپ اس میں بہتر جانتے ہیں کیونکہ ساجد صاحب اس کے ایڈمن بھی ہیں، تو اس میں ڈیلی بیسس پہ کافی لوگوں کی جو ہے وہ ضروریات بلڈ کی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں، اور اب ہم نے انشاءاللہ اس کو اسکول کالجز میں اس کے سیمینار کر کے، اور پھر ہم نے انشاءاللہ ساجد صاحب کی ایڈمن شپ میں ہم نے اس کو آل پاکستان ہم نے ایک سول سوسائٹی کا بلڈ گروپ بنانا ہے ہم نے، جس میں ڈونرز کو ہم باقاعدہ رجسٹر کرتے ہیں۔ ہاں، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ صرف اپنے علاقہ میں ہی نہیں بلکہ آپ نے آؤٹ آف کنٹری، بلکہ آؤٹ آف آپ نے وہاں پر بھی اپنے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، تو ہم نے بلوچستان کے بارے میں بھی سنا، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کارکردگی ہے آپ کی ادھر؟ یہ گزشتہ دنوں دیوان صاحب سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں لگی ہوئی تھی بلوچستان سے، وہ ہماری نظر میں گزری ہیں، تو وہ ایک شخص آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ اس کا کوئی آپ نے کام کیا ہے، کوئی پٹیشن وغیرہ کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹس بھی اس نے اپلوڈ کیے ہوئے تھے۔ جی بالکل سر، تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ سر کام تو جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2018 سے آنورڈز میں اس طرح کی جو بنیادی انسانی حقوق کی جو پٹیشنز ہیں وہ میں کرتا آ رہا ہوں، لیکن میں نے اس کی تشہیر کبھی نہیں کی سوشل میڈیا پہ۔ یہ بھی جو ابھی آپ بلوچستان کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں، یہ کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے کا آرڈر ہے کورٹ کا، تو وہ اس وقت میں نے کیس جو ہے وہ تقریباً 1 سال پرانا ہے۔ یہ بیسیکلی OGDCL نے بلوچستان میں بارکھان ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ 1970 سے آنورڈز انہوں نے کھدائی کر کے وہاں پہ گیس کے ذخائر دریافت کرنے کے لیے کنویں کھودے ہوئے ہیں۔ تو جو وہاں کے لوکل ٹرائبل ایریاز تھے وہاں کی زمینیں انہوں نے ایکوائر کی ہوئی ہیں، اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا معاہدہ کس کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں کیا رائلٹی ملنی ہے۔ 1970 سے آج تک انہیں رائلٹی کے مد میں کچھ بھی دیا ہی نہیں گیا۔ تو میرے سے 1-1.5 سال پہلے اس قبیلے کا جو ہیڈ تھے انہوں نے میرے سے رابطہ کیا سوشل میڈیا کے تھرو کہ ان کا جی ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ہمیں ہماری طرف سے جو ہے وہ پٹیشن دائر کر دیں۔ تو وہ پھر میں نے اسلام آباد میں ان کی پٹیشن دائر کر کے ان کے جو مطلوبہ جو ڈاکومنٹس تھے OGDCL سے وہ ان کو ریلیف لے کے دیا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے وہ مکمل ریلیف کو ان کے مطابق ابھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے ابھی کافی مراحل سے اس کو گزرنا ہوگا، لیکن جو چیز انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے الحمدللہ کورٹ سے آرڈر کروا کے ان کو دیا، تو وہ انہوں نے بائی چانس اس دن عید پہ اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کر کے شکریہ ادا کیا ہوا تھا، تو میں نے اس پوسٹ کو جو ہے وہ شیئر کر دیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا، ابھی سوئی گیس کی بات شروع ہوئی تو ہمارا علاقہ جو ہے حویلی لکھا، اس میں سوئی گیس کی فراہمی ہے، لیکن گیس والے جو ہیں اس کو اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ تو یہ گزشتہ دنوں دیوان مصداق احمد ایڈوکیٹ اور اکرم فاضل باگرا ایڈوکیٹ صاحب کی کاوشوں سے گیس کی کچھ سپلائی جو ہے وہ بہتر ہوئی، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو بھی کسی وقت انوائٹ کریں گے۔ تو آپ کا جو علاقہ ہے اسلام نگر، جی اس میں گیس کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی تک میرا خیال ہے یہ علاقہ گیس سے محروم ہے۔ آپ کی کاوشیں، آپ کی محبتیں، آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ بلوچستان والوں کے لیے جو ہیں وہ برابر ثابت ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک اسلام نگر کے مکین جو ہیں وہ گیس کی سہولت سے محروم ہیں۔ اس حوالہ سے بھی کوئی ورکنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل سر جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، بلکہ یہ آج کے انٹرویو کی میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت تھی اس سوال کی۔ یہ آپ نے بجا فرمایا ہے سر، یہ ہمارا اسلام نگر کا تقریباً 1 کلومیٹر کا علاقہ ہے، روڈ کی دونوں سائڈوں پہ جو آبادی ہے، جی جی، یہ جب سے حویلی لکھا میں سوئی گیس آئی ہے
یہ سوئی گیس سے محروم علاقہ ہے. یہاں پہ بیسک جو پائپ لائن ہے وہ ہی نہیں ہے یہاں سے گزاری گئی. روٹ کو چینج کر کے کسی اور روٹ سے شہر میں سوئی گیس جو ہے وہ لائی گئی, صرف اس علاقے کو محروم رکھنے کی وجہ سے, محروم رکھنے کے لیے. اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ اس وقت چونکہ میری جو فیملی ہے وہ سیاست میں تھی, میرے تایا جو ہے وہ ایم پی اے تھے, تو وہ سیاسی ایک طرح سے مخالفت کی وجہ سے وہ اس علاقے کو جو ہے وہ سوئی گیس سے محروم رکھا گیا. تو جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر میں بلوچستان کی پٹیشن کر رہا ہوں تو اپنے لوگوں کے لیے, اپنے شہر کے لیے کیوں نہیں, تو میری سر اس میں نے آرڈر بھی کروا دیا تھا سوئی گیس کا. وہ آرڈر 2 سال پہلے, آج سے 2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے سر. اچھا, سوئی گیس والوں نے چیلنج کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ پلی لی ہوئی کہ جی ہم تو سرکاری ادارہ ہی نہیں ہے, تو ہم پہ کورٹ آرڈر آپ ہمارے اگینسٹ کر ہی نہیں سکتے, ہم آپ کے انڈر آتے ہی جورسڈکشن میں ہی نہیں آتے. سپریم کورٹ نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد, وہاں پہ انہوں نے اپیل کی. وہ چونکہ اپلیٹ کورٹ ہے تو اپیل میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم پبلک باڈی ہیں ہی نہیں. تو وہ اپیل, اب آپ کو ہمارے سسٹم کا پتہ ہے, ہماری لیجسلیشن اور ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ایسے چل رہا ہے, کوئی سیاسی پٹیشن ہو تو وہ 1 گھنٹے میں بھی لگ جاتی ہے, اور اگر کوئی عوام سے, پبلک سے ریلیٹڈ ہو تو آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک شاید دیکھا ہوگا, ایک کیس تھا, ایک اپیل تھی, ایک سینٹینس تھی, کنوکشن تھی, ڈیتھ سینٹینس تھی, کسی کو مجرم کو ملی ہوئی. تو اس بیچارے نے سپریم کورٹ میں 2014 میں اپیل دائر کی, 2016 میں وہ خود فوت ہو گیا, اور 2017 میں اس کا وکیل فوت ہو گیا, اور 2024 میں اس کی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی. تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے کہ 2 سال ہو گئے اور 2 سال سے ابھی اس کی پیشی نہیں لگی. میں 2 دفعہ وہاں پہ پیش بھی ہو چکا ہوں, میں نے سوشل میڈیا پہ پکچرز بھی شیئر کی تھیں, لیکن 2 سال سے اس کی پیشی نہیں لگ رہی. تو اب ہمارا سسٹم ہی ایسے ہے کہ وہ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جب بھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس میں کوئی اچھا, مجھے امید ہے کہ آرڈر ہوگا ہمارے شہر کے لیے. تو باقی سیاسی طور پر بھی آپ کی, سماجی طور پر بھی آپ کی کوششیں, اب تو آپ مطلب بھی ایک اقتدار گروپ کے, سیاسی گروپ کے روح رواں ہیں جی, بلکہ ان کی کامیابی میں آپ کا بڑا رول ہے. جی. تو کیا میاں صاحب سے بھی کو آپ نے کوشش کی ہے کہ وہ پی ایم صاحب سے مل کر اس کی طرف کوئی بہتری کے لیے کوئی سیاسی طور پر بھی, سفارتی طور پہ کوششیں کریں؟ سر وہ پہلے بھی اقتدار میں تھے, پی ایم ایل این کی حکومت تھی, ابھی بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے, لیکن ابھی تک تو چونکہ بطور سول سوسائٹی کے صدر کے بھی میری طرف کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے سوئی گیس کے میٹرز کے حوالے سے کچھ کریں. تو ابھی تک تو نیا کنیکشن جو ہے وہ ویسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے بین ہے. تو ان کی طرف سے بھی مجھے یہی بتایا گیا کہ نہ صرف نئی پائپ لائن بلکہ ابھی تو کنیکشن بھی بین ہے. تو جب انشاءاللہ وہ کنیکشن جو ہے وہ دوبارہ سے لگنے شروع ہوں گے, بین لفٹ ہوگا, تو پھر اس کے بعد کوشش وہ بھی اپنی طرف سے ضرور کریں گے اس میں. اچھا, اسی طرح ہمارا جو ڈی پی ایس اسکول ہے حویلی لکھا, اس کے معاملات بہت خراب ہے کیونکہ انہوں نے ہسپتال کی جگہ پر اسکول بنایا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے اور یہ کیوں ہوا آخر؟ اب مطلب اس پہ آپ کی کاوشیں بھی جاری رہی ہیں, سول سوسائٹی اتحاد کی طرف سے مختلف ریٹیں شیٹیں بھی چلتی رہی ہیں. جی. تو اب تک کی کرنٹ جو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے ہمارے ذرا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. سر ڈی پی ایس کا جو معاملہ ہے یہ اصل میں میونسپل کمیٹی کی زمین تھی جو انہوں نے کئی سال پہلے ریزولوشن کر کے ہمارے جو ہاسپٹل ہے اس کو ہینڈ اوور کی ہوئی تھی. تو ڈی سی صاحب نے وہ ابھی جو میونسپل کمیٹی کی زمین ہے اس کو, وہ چونکہ اب ایڈمنسٹریٹر ہیں اے سی ڈی سی صاحبان, انہوں نے بورڈ آف ریونیو کو ایک لیٹر لکھ کے تو 16 کنال اراضی جو ہے وہ ڈی پی ایس کی اس کے نام ٹرانسفر کر دی, اس کی اونرشپ. ابھی وہاں پہ ڈی پی ایس ہے. میرے خیال میں یہ
شہر کی بڑی قیمتی جائیداد ہے اور شہر کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک شہرداروں نے پٹیشن بھی ہائی کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے. تو ابھی شاید آپ کے علم میں ہے, اس میں حنیف رحمانی صاحب جو ہیں وہ بطور جنرل سیکرٹری سول سوسائٹی اتحاد وہ اس کی پیشی پہ بھی جا رہے ہیں. ابھی اس کی جو آئندہ پیشی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں 25 جون کی ہے. تو 25 جون کو پھر وہ جو ہے وہ سول سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے, چونکہ وہ پٹیشنر بھی ہیں اس پٹیشن میں, تو وہ بھی ہائی کورٹ میں جائیں گے. اس کے علاوہ جو ڈی پی ایس کی ملکیت میں ہمارے جو میڈیکل سٹور ہیں, جو ہماری میونسپل مارکیٹ ہے اڈے کی, وہ بھی اس زد میں آئی ہوئی ہے. ان کو بھی خدشہ تھا پرنسپل صاحبہ کی طرف سے کہ کہیں ہماری دکانیں جو ہیں وہ مسمار نہ کر دیں. تو تقریباً 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. ان کو میں نے فری آف کاسٹ جو ہے وہ اوکاڑا سے جو ہے وہ سینئر سول جج صاحب کی عدالت سے اسٹے لے کے دیا ہوا ہے اس پہ, بلکہ انہوں نے سول سوسائٹی کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. تو یہ بیسیکلی ایک محکمہ ریونیو کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے شہر والوں کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے, اور اسٹیٹ لینڈ پہ فراڈ ہوا ہے جو انتظامیہ نے کیا ہے. اور ڈی پی ایس جو ہے وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. اسٹیٹ لینڈ 16 کنال جو ہے وہ اربوں کی زمین اس کو فری آف کاسٹ ٹرانسفر کر دی گئی ہے. یہاں پہ اور بھی کافی زمینیں ہیں, اسٹیٹ لینڈ ہے, ایک موضع میں 650 ایکڑ کی ہے اسٹیٹ لینڈ موجود ہے. وہاں پہ یونیورسٹی بنائی جا سکتی ہے, ڈی پی ایس کا بہترین کیمپس بنایا جا سکتا ہے اگر اسٹیٹ لینڈ پہ ہی بنانی. تو اس کو چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ہمارے شہر کا کوئی ڈیالسس سینٹر ہو, یا کوئی ہمارے جو ہاسپٹلس کے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے پاس رہائشوں کی کمی ہے. زیادہ تر تو ڈاکٹرز یہاں پہ آتے نہیں, ان کے پاس رہائشیں نہیں. تو یہ چاہیے, انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک فراڈ سے کیا ہوا یہ ایک آرڈر ہے, تو اس پہ کورٹ انشاءاللہ ضرور ایکشن لے گی اور اس جگہ کو ہم واگزار بھی کروائیں گے. میرا خیال ہے ڈی سی صاحب جو ہیں وہ چونکہ ڈسٹرکٹ کے باس ہوتے ہیں تو وہ آڑے آ جاتے ہیں, وہ ڈی پی ایس کے چیئرمین ہوتے ہیں. جی بالکل, ڈی پی ایس کی جو گورننگ باڈی ہوتی ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ڈی سی صاحب کو اس میں بلیم کریں تو جو آرڈر کرنے والے ڈی سی صاحب ہیں وہ تو اب موجود نہیں ہوں گے, اب کوئی اور ہوں گے. لیکن یہ ایک چین ہے جو وہ چلتی رہتی ہے, کیونکہ ڈی سی صاحب کے پاس اور کسی کا ورژن تو جاتا ہی نہیں ہے. چونکہ وہ جب اپنی گورننگ باڈی کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو ان کا ورژن ہی, ان کا موقف ہی جانا ہے. تو اب کورٹ میں چونکہ معاملہ آ گیا ہے, وہ بھی اس چیز کو واچ کر رہے ہیں, تو میرا خیال یہ بہتر ہی اس کا کوئی حل نکلے گا. اچھا, چونکہ میں نے آؤٹ آف کنٹری کی بات کی تھی, وہ میں نے کسی وجہ کی بنا پر کی تھی, کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ امریکہ میں بھی بہت اچھی کارکردگی ہے آپ کی ویلفیئر کے حوالے سے, تو یہ ہائی لائٹ کریے گا ذرا. نہیں, میرے پاس امریکن بار کی ممبرشپ ہے, تو لیکن میری ابھی جو سروسز ہیں وہ صرف پاکستان کی حد تک ہے, اوورسیز میں میری کوئی اس طرح کی ابھی فی الحال کوئی سروسز نہیں. اچھا دیوان صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ سول سوسائٹی اتحاد کا پہلے مریم بھی ذکر کر رہی تھی, یہ سول سوسائٹی اتحاد بنانے کا آپ لوگوں کو کیسے خیال آیا؟ اس میں کون کون سے ہمارے شہر کے شخصیات شامل تھیں جن کی یہ اعلیٰ سوچ تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں تمام سیاسی, سماجی, مذہبی دھڑے سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر مل کر جو ہے ایک مٹھی ہو, ایک پیج پہ آ کے جو ہے وہ شہریوں کی جو ہے وہ خدمت کی جا سکے؟ اس حوالہ سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. سر, میں چونکہ صدر ہوں سول سوسائٹی کا, تو زیادہ تر لوگ مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں کہ جی آپ نے سول سوسائٹی میں مجھے شامل کیوں نہیں کیا. تو اس حوالے سے میں ان کو بھی بتاتا چلوں آپ کے توسط سے کہ سول سوسائٹی جو ہے یہ میں نے اس کی بنیاد نہیں رکھی. مجھے خود ایک کال آئی تھی آج سے 1.5 سال پہلے حنیف رحمانی صاحب کی, ٹھیک ہو گیا, کہ شہر میں ڈی پی ایس کا معاملہ ہے اور بھی بڑے معاملات ہیں, تو ہم شہرداروں کو مل کر ان کا حل کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ معززین علاقہ کی ایک میٹنگ رکھی ہے, اچھا, تو اس میں آپ کا نام بھی ہے, تو آپ نے میرے پاس آنا ہے.
میں جب ادھر گیا تو ادھر وہاں پہ ہماری میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ہم ایک تنظیم کی بنیاد رکھیں گے. ٹھیک اس کا نام ہم سول سوسائٹی اتحاد ہوگا. کوئی اس کا پریزیڈنٹ نہیں تھا, سبھی ممبرز تھے. طے یہ ہوا تھا کہ کوئی اس کا ہیڈ نہیں ہوگا. تو چونکہ حنیف رحمانی صاحب اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے, سب سے کانٹیکٹس ان کے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا فوکل پرسن ہوں گا. تو وہ بطور فوکل پرسن اس کو 3-4 مہینے چلاتے رہے ہیں. بعد میں سبھی نے یہ محسوس کیا کہ بغیر ہیڈ کے کوئی اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, کوئی ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے. تو اس کا جو ہے وہ ہم کوئی ایک ہیڈ بنائیں. تو اس کے بعد پھر صدر کا چناؤ کیا گیا. ٹھیک. تو تب سے جو آنورڈز میں صدر ہوں. تو اب چونکہ یہ غیر سیاسی تنظیم ہے, اس میں سارے سیاسی لوگ موجود ہیں. ہاں, یہ دلچسپ بات ہے کہ سارے سیاستدان اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرواتے ہیں, اور جو بڑے سیاستدان ہیں ان کو وہ اپنے مشورے دیتے ہیں, اور بڑے سیاستدان ان کی بات پہ لبیک کہتے ہیں. سارے سیاسی لوگ شامل ہو کر تنظیم غیر سیاسی. اس میں سر بڑی میں آپ کو مذائقہ خیز بات بتاتا چلوں, بلکہ آپ بھی شاید اس میں شامل تھے. جب جنرل الیکشن ہو رہے تھے, اس کی کمپین شہر میں چل رہی تھی, بڑی گہما گہمی تھی, 2-3 دن رہ گئے تھے الیکشن کے. تو سبھی مصروف تھے اپنی کمپین کرنے میں, ساری پارٹیز ہی. اس میں 2 پارٹیز تو ہیں نہیں, 1 یا 2 پارٹیز, اس میں سبھی پارٹیز کی, سبھی گروپس کی نمائندگی ہے. تو اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, اس میں علماء بھی ہیں, اس میں وکلاء بھی ہیں, سبھی اس میں موجود ہیں, مذہبی جماعتیں, سارے مذہب شامل ہیں اس میں. تو ایس ایچ او صاحب نے ہمیں کال کی کہ الیکشن کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال پہ ہم نے آپ سے میٹنگ کرنی. تو میں نے بطور صدر سول سوسائٹی سب کو جو ہے وہ کال کی. تو مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی ہم بھی شہر میں کمپین کر رہے ہیں. تو جو دوسرے گروپ والے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم شہر میں جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا جی کہ ایک دوسرے کے مخالف کمپین چل رہی تھی. میں نے کہا جی ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ بلا رہے ہیں, تھانے میں میٹنگ ہے. تو اس میں اور بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں شہر کے جو الیکشن کے حوالے سے. تو ساری پارٹیز جو شہر کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کمپین کر رہے تھے, وہ ایک ہی کال پہ ہم لوگ سارے اکٹھے ہو کے 2 دن بعد الیکشن تھا, ہم تھانے میں اکٹھے بیٹھے تھے. تو ایس ایچ او صاحب نے جب بات کی امن و امان کے حوالے سے کہ آپ نے الیکشن میں جو ہے وہ پرامن رہنا ہے, میں نے کہا جی اس سے زیادہ پرامن رہنے کی مثال آپ کو کیا مل سکتی کہ ابھی ہم اپنی مخالف جماعتوں کی ایک دوسرے کی کمپین چھوڑ کے ادھر آ کے جو ہم آپ اکٹھے بیٹھے ہیں, تو ہم اکٹھے ہو کے آ کے بیٹھ گئے. تو یہ سر اس میں ایک تو یہ پہلو بھی ہے, اور دوسرا جو ہے ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم جو بھی کریں وہ پراپر میرٹ ہو. ہم نے میرٹ سے نہیں ہٹنا. اور دوسری بات ہے ہم نے نئی ممبرشپ جو ہے وہ بین کی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارا ممبرشپ کا کرائیٹیریا ہی اتنا سخت ہے, ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو. ہمارا ایک 14 صفحاتی ہم نے آئین لکھا ہوا ہے, اور اس کے تحت ہم نے رجسٹریشن کروائی ہے. اس میں یہ کہ اگر کوئی ممبر ہمیں درخواست دے گا, ہم اس کے چیک کریں گے اس پہ کوئی FIR تو نہیں ہے, یہ ہمارے شہر کا ہمارا معزز شہری ہے. پھر ہم اس پہ اپنے معزز جو شہری ہیں, ممبران ہیں, ان سے رائے لیں گے. اس سکروٹنی کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو ممبر بناتے ہیں. تو وہ اتنا سخت کرائیٹیریا ہے کہ ایک طرح سے ہم نے ممبرشپ کو نہیں کو بین کیا ہوا تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی, تنظیم کے اندر بھی سیاست نہ ہو سکے. حالیہ دنوں میں, الیکشن کے دنوں میں آپ کا وہ جو گروپ بنا ہوا ہے وہ بھی کلوز کر دیا گیا تھا. جی بالکل, ہم نے الیکشن سے 1 مہینہ پہلے ہم نے, ہماری ہر ماہانہ میٹنگ ہوتی ہر مہینے. تو کچھ خدشات تھے دوستوں کو کہ وہاں پہ چونکہ سبھی پارٹیز کے لوگ ہوں گے اور کمپین بھی چل رہی, تو یہ نہ ہو کہ ماہانہ میٹنگ میں کوئی کمپین نہ چل جائے, تو سول سوسائٹی اس کا اعلیٰ کار نہ بن جائے. تو ہم نے اپنے 1 مہینے کے لیے ہم نے اپنی گروپ کی میٹنگ کو بھی پوسٹ پون کر دی اور اپنی تنظیمی سرگرمیاں معطل کر دی تھی 1 مہینے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سول سوسائٹی اتحاد میں اس وقت کتنے لوگ جو ہیں جی وہ اس تنظیم کا حصہ ہیں؟ سر اس میں 38 لوگ شامل ہیں. جی جی. اور اس کا جو کرائیٹیریا ہے جو اس میں لوگ شامل ہیں, اس میں
کوئی بھی انفرادی طور پہ شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک. اس کے پیچھے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, یا تو وہ سابق کونسلر ہے, سابق چیئرمین وائس چیئرمین ہے, وکیل, مطلب کوئی نہ کوئی پروفیشنلزم ہے اس میں, یا جو ہے وہ بطور نمبردار کے شامل ہے, اس میں بطور وکیل کے شامل ہو سکتا ہے, اس کی انجمن تاجران کا ہیڈ ہو سکتا ہے, مطلب کوئی نہ کوئی تنظیمات کے ذمہ جو ہے نا جی وہ کسی سربراہ علاق ہے. اچھا اچھا جی. اچھا, سول سوسائٹی اتحاد آپ نے بتایا کہ 1.5 سال سے کام کر رہی ہے. جی. تو اس کا کوئی تنظیم کا اس کا کوئی دورانیہ بھی ہے کہ یہ 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے کام کرے گی, اس کے بعد نیا سیٹ اپ آئے گا, یا یہی کنٹینیو چلتی رہے گی؟ ایک بات. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کی طرف سے جو ہے بطور پریزیڈنٹ, بطور ایڈوکیٹ, آپ نے کتنے بڑے بڑے جو کام ہیں جو پھنسے ہوئے تھے, جن کو ادارے نہیں کر رہے تھے, اور آپ نے کورٹ سے آرڈرز لے کر جو ہے وہ عوامی ریلیف کو یقینی بنایا ہے. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سول سوسائٹی میں ہم نے اقلیت کو بھی ساتھ رکھا ہے. ہماری اقلیت کے بھی اس میں ممبر ہیں. اور دوسرا سر اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو شہر کے جو بھی کوئی مسئلہ کسی کا ہو وہ ہمیں اپلیکیشن دے, تو کوئی بھی نیا مسئلہ بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو انتظامیہ کے حوالے سے ہو, کسی حوالے سے ہو, ہم اس کو سولو کر سکیں. اور دوسرا اس کا جو ٹینیور ہے وہ 1 سال کا ہے سر. ابھی ہم نے اس کی رجسٹریشن کروائی تو 1 سال کے بعد اس کے جو عہدیدار ہیں وہ اس کی ایک طرح سے تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا. اس کے بعد دوبارہ سے الیکشن ہوگا اور نیا سیٹ اپ آئے گا. لیکن اس کا ہم نے ایک 14 صفحاتی ایک آئین بنا دیا ہے, اور اس میں یہ شک ڈال دی کہ کوئی اس آئین سے باہر نہیں کام کر سکتا. تو لہٰذا سب کو جو ہے وہ اس آئین کے اندر رہنا ہوگا. ایک اس میں ہماری مسالتی کونسل بھی ہماری بنی ہوئی ہے. اس میں ہم نے جس طرح آپ نے کاموں کے حوالے سے پوچھا, اس میں ہم نے کئی بڑے بڑے ایسے مسائل جو کورٹس میں چل رہے تھے ہم نے ان کو ادھر سے وڈرا کروا کے ہم نے ادھر ان کی ثالثی کی ہم نے فیصلے کیے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی تقریباً 10-15 کے قریب جو ہیں وہ کیسز ہمارے پاس زیر سماعت ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی کیسز ہیں. غلہ منڈی کی اوپن بولی ہے, وہ جب سے غلہ منڈی ہمارے شہر میں بنی ہے تو تب سے جو ہے وہ آج تک اس کی اوپن بولی نہیں ہوئی, کان میں بولی ہوتی تھی, ذمہ دار کو بڑا نقصان ہوتا تھا. ہم نے اس کی جو ہے وہ بولی اوپن کروائی ہے. باقی ویلفیئر ورک ہے وہ ہم نے کافی کروائے ہیں, لیکن میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں نے آج تک کبھی ویلفیئر ورک کو نہ تو کوئی اس کی کبھی تشہیر کی ہے, نہ ہی کبھی اس کا کوئی میں نے کوئی حساب لکھا ہے کہ جی کل کو میں یہ چیزیں میں بتاؤں گا جی کہ یہ میں نے جو ہے وہ میں نے ویلفیئر ورک کیا, یہ میں نے ڈونیشن دیا ہے. یا ہمارا سیلاب کا آپ دیکھ لیں, سیلاب میں ہم نے ڈیلی بیسس پہ, آپ نے بھی اس کی کوریج کرتے رہے, ہم ڈیلی بیسس پہ کھانا بھجواتے رہے ہیں. تو اس طرح جو بھی شہر میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ بنتا ہے تو اس میں سول سوسائٹی جو ہے وہ ضرور اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی ساری ورکنگ میں اپنے والد صاحب کی بھی کوئی مشاورت سے کام کرتے رہے ہیں, یا آپ اپنے بہاف پہ ساری آپ نے ایکٹیویٹیز کی ہیں؟ نہیں, میں اپنے طور پہ کرتا رہا ہوں. اچھا. کیونکہ وہ میں مشاورت اگر ان سے کروں بھی تو وہ میرے اس چیز میں انٹرفیئر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے بات کی تھی کہ جی آپ انٹرفیئر نہیں اس میں کرتے. ان کا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے کام کرے, اس کو تھوڑی اسپیس ملے, تو وہ اس میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے. اچھا, تو ذرا آپ کی گائیڈنس ہے میرے ساتھ. آپ کی یوتھ ایکٹیویٹیز کی طرف ذرا میں آتی ہوں کہ جو آپ یوتھ فیسٹیولز کرواتے ہیں, جو یوتھ کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ نے کس طرح سے, کس کی مدد سے اور کس کی گائیڈنس سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ آپ کی پوری فیملی اس میں انوالو ہے, تو یہ آپ جب کرتے ہیں آپ کو پرسنلی کیسا فیل ہوتا ہے, اور آپ کا مین ایم کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ یہ اس کے بارے میں بتائیں ذرا. جی بڑے بھائی ہیں دیوان شاہ دیو صاحب, وہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں.
ان کو تو فارگیٹ کر ہی نہیں سکتے. جی بالکل. تو وہ ان کی یہ خصوصی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے یوتھ کے لیے جو ہے وہ اسپیشلی کچھ کرنا ہے. تو ایک دفعہ جب انہوں نے ڈی ایس ایل میں لوگوں کا رسپانس دیکھا ہے کہ ہمارے شہر میں جو ہے اس چیز کی بڑی کمی ہے, تو وہ اب کوشش کرتے ہیں کہ یوتھ کے حوالے سے, چونکہ ان کے ساتھ ٹیم بھی ساری ینگ ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اس کے ہمارے شہر کو ضرورت ہوگی تو وہ اس حوالے سے فیسٹیول جو ہے وہ انعقاد اس کا کرتے ہیں. مطلب سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے, انہوں نے سوچا یہ سب کچھ. جی بالکل جی, یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے جی. تو فیملی ان کو جو ہے اس میں مکمل طور پہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. اچھا دیوار صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو ہمارے ناظرین کو, ہمارے شہریوں کو, سول سوسائٹی اتحاد کو, اپنے عہدیداران کو, کارکنان کو, اور کیا مطلب آپ میسج پاس کریں گے؟ سر سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے ہماری جو تنظیم ہے سول سوسائٹی اتحاد, اس کے حوالے سے ان کو آگاہی دینا چاہوں گا. زیادہ تر جو ابھی, چونکہ ہماری تنظیم کو بھی زیادہ وقت نہیں ہوا, تو اس میں ہم نے ابھی ایک یوتھ ممبرشپ بھی ہم اس میں لا رہے ہیں. ہم جو ہمارے شہر کی یوتھ ہے اس کو بھی ہم اس میں ٹاسک فورس ممبرز بنائیں گے, ایک گروپ بنائیں گے. اور دوسرا ہمارا انیشیٹو ہے کہ ہم اس کو ہر شہر کی ایک سول سوسائٹی بنا کے ان کے پھر الیکشنز کروا کے ایک پنجاب لیول کی ہم ایک سول سوسائٹی اتحاد بنائیں, اور یوتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دے. اور کسی قسم کا کوئی جو ہے, میں تو یہ کہوں گا سول سوسائٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تنظیمی ڈھانچے میں اکٹھے مل کے چلیں, اور جو مثبت سیاست, مثبت کردار, اور شہر میں جو ہے وہ امن کی فضا قائم کریں, اور اس کو امن کو قائم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. ہم نے اپنے اداروں کے اور اپنے شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے, اور ان کو ایک ساتھ ایک جٹ رکھنا ہے. تو اس میں آپ سب جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارا دستے بازو بنے. اچھا, مسالتی کونسل کا آپ ذکر کر رہے تھے, تو مسالتی کونسل کا جو کردار ہے وہ بڑا کلیدی رول ہے. انہوں نے بہت سارے معاملات کو مطلب بھی انہوں نے سالو کیا ہے. تو ان کے جو ایکٹیو ممبرز ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں, ان کے ذرا نام بتا دیں, ان کو اپریشیٹ بھی کر دیں, کون کون سے دوست ہیں وہ. سر سب سے پہلے تو ہمارے مسالتی کونسل کے چیئرمین صاحب ہیں ملک نثار نول صاحب, اس کے بعد وائس چیئرمین ہیں میاں سرفراز بھٹو صاحب, پھر ہمارے علماء حضرات ہیں سر اہل سنت کے مفتی احمد رضا صاحب ہیں, جی قاری ندیم سرور معاویہ صاحب ہیں, ڈاکٹر اظہر حسن صاحب ہیں, جی الحاج رفیق انجم تگیروی صاحب ہیں, اس کے علاوہ اس میں حنیف رحمانی صاحب ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری اس وقت غلہ منڈی کے 2 صدور ہیں, اور دونوں صدور جو ہیں وہ ہماری میٹنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں. ہماری وہ ممبر ہیں مسالتی کونسل کے الحاج مشتاق رحمانی صاحب اور حنیف رحمانی صاحب. اس کے علاوہ پیر غضنفر یار چشتی صاحب ہیں, ذوالفقار رحمانی صاحب ہیں, محمد علی خان لودھی صاحب ہیں, اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں. چلے ماشاءاللہ جی, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. مریم امین صاحب کی طرف سے بھی آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمیں وقت جو ہے وہ عنایت فرمایا. میں آج کے اس پروگرام میں ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے جن میں دانیال ساجد اور پروگرام انچارج نلین مصطفیٰ, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میسج آف دا ڈے کے حوالے سے میں دیوان صاحب کی طرف سے ہی, ہماری اس سے پہلے جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ کسی بھی شہری کو اگر کوئی پرابلم ہو, کسی کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو, خواہ وہ کسی قسم کا بھی ہو, کسی پلیٹ فارم پہ ہو, تو آپ ایک سادہ اپلیکیشن کی شکل میں لکھ کر جو ہے وہ ہمیں آپ آگاہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی داد رسی کے لیے جو ہے وہ سول سوسائٹی اتحاد کی جو ٹیم ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر آپ کے اس مسئلے کو میرٹ پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل کرے گی, اور آپ کو ریلیف پہنچانے کے لیے وہ کوشش کرے گی. مزید برآں دکھی انسانیت میں سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو دیوان عدنان املاک صاحب کے, ایڈوکیٹ صاحب کے جو دروازے ہیں وہ ان کے لیے, بلکہ میں کہوں گا کہ ایوان صدر کے دروازے جو ہیں وہ عوام کے لیے اوپن ہیں. وہ کسی بھی وقت آ کر ان کو ٹیلی
टेलीफोनिक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो है वो इनको ज्वाइन कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उनका हल भी होगा। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाला से और हमारी को होस्ट की तरफ से इजाज़त दीजिएगा। सारे मिलकर जो है वो एक पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।